रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये जो महीना तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, और जो इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा, और इसकी सादत से सिर्फ़ बदनसीब लोग ही महरूम रखे जाते हैं। तमाम सामीन कराम और नाज़रीन कराम को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी होस्ट अंज़ला अंसारी एक बार फिर एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये तीसरा अशरा यानी जहन्नुम की आग से निजात का अशरा भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। वो लोग निहायत खुशनसीब होते हैं जो इस महीने की रहमतों से सरशार होते हैं और अपने लिए खैर व बरकत समेटते हैं। वैसे तो रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही दूसरे महीनों से अलग और मुनफरिद मुकाम रखता है, लेकिन इस महीने के आखिरी अशरे के फ़ज़ाइल और भी ज़्यादा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में इबादत, शब बेदारी और ज़िक्र व अफ़कार में बेहद मशगूल हो जाया करते थे। रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे की एक अहम खुसूसियत और फ़जीलत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, और इस रात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनिया इंसानियत को दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है उस किताब की जो हक़ को वाज़े करने वाली है, और बेशक हमने उसे एक मुबारक रात में उतारा है। आज 27वीं शब है। लैलतुल क़द्र अपने दामन में इतनी रहमतें रखती है कि इस उम्मत के सारे गुनहगारों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने इस रात को अपनी बेशुमार नेमतों में से एक नेमत करार देते हुए इसे तलाश करने का हुक्म दिया है। तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है, कैसी रात लोगो, 1000 साल से बेहतर है ये नूर की बरसात लोगो। शब क़द्र अल्लाह का इनाम है, जो मांगना है मांग लो मोमिनो। अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और तफर्रुक़े में ना पड़ो मोमिनो। अल्लाह ताला ने इस रात की फ़जीलत में एक बहुत ही प्यारी सूरह नाज़िल फरमाई है, जिसे हम सूरह क़द्र के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, इसमें फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, और ये रात तुलुए फ़ज्र तक सरासर सलामती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे में कसरत के साथ इबादत किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर कमर बस्ता हो जाते और अपना तहबंद कस के बांध लेते, और ख़ुद भी जागते और अपने अहले खाना को भी बेदार रखते। नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ क़दर है, इसके क्या मायने हैं? कई रिवायात में इसके मायने बताए गए हैं। एक रिवायत में है कि इस लफ्ज़ के मायने हैं तकदीरुल उमूर, यानी ये वो रात है जिसमें अगले साल की तकदीर व फ़ैसले का कलमदान फ़रिश्तों को सौंपा जाता है। अल्लाह ताला के इल्म क़दीम में जो भी चीज़ें मुअय्यन हैं, जो हालात, वाक़यात, हवादिस ज़हूर पज़ीर होने हैं, उन तमाम मामलात को फ़रिश्तों को सौंपा जाता है। यानी ये वो रात है जिसमें तमाम मामलात को तय किया जाता है। एक और रिवायत में इसके मायने बताए हैं,
یعنی قدر و منزلت، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو قدر و منزلت کی حامل ہے وہ قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک اور روایت میں اس لفظ کے معنی تنگی کے بتائے ہیں کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر فرشتوں کا اس قدر کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شب کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ کبھی معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت چاہنے والوں کو صحت و تندرستی، اور خیر و بھلائی چاہنے والوں کو خیر و بھلائی، اور مغفرت کے متلاشیوں کو مغفرت عطا کرتی ہے۔ اس عظیم الشان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں فرش زمین پر اترتے ہیں اور وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو۔ ناظرین، اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے اس سے آگے مزید کنٹینیو کریں گے۔ دوست، کیا ہمیں کووڈ ویکسین لگوانے کے باوجود ماسک پہننے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے کے باوجود ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا جیسی عادت کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ چلو ماسک پہنو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی فضیلت کی۔ ناظرین، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ شب قدر ہم سے کیوں مخفی رکھی گئی ہے اور ہمیں اسے تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس سے متعلق ایک روایت ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں 2 شخص کسی معاملے پر جھگڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نکلا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں، مگر فلاں شخص جھگڑنے لگے تو اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، مجھے بھلا دیا گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لہٰذا تم اسے اس رات کو رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ ناظرین، اس روایت سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں تو بھلائی باقی نہیں رہتی۔ اب چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، تو اس ایک رات کی تلاش میں ہم اور بھی کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے ہیں جو اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی
طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ رات تو ہم سے مخفی رکھی گئی ہے، لیکن اس رات کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے پر اس کی شعاعیں نظر نہیں آتی، اس وقت کا سورج مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے یاد کرتا ہے کہ جب اس میں چاند نکلتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھال کا ایک کنارہ، یعنی اسے بھی آپ نے ایک تھال سے تشبیہ دی ہے، اور کنارہ اس لیے کہا ہے کیونکہ آخری راتوں میں چاند ایک کنارے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے، اس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اور اس وقت سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہو جاتی ہے، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو جب رات گزر جاتی ہے اس کے بعد ہی طلوع ہوتا ہے، تو اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی، بلکہ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابی بن کعب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان سے کہا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر تک پہنچ گیا۔ تو اس پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ رات رمضان المبارک کی رات ہے۔ اب یہ رات اس سال جو رات تھی اس کی صبح 27 تاریخ تھی، اس سال جو رات تھی اس کی صبح 27 تاریخ تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ اس کی صبح جو سورج طلوع ہوا اس کی شعاعیں نہیں تھیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 27ویں ہی شب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات میں جاگنا اور عبادت کرنا نہایت محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس ایک رات کی تلاش میں متعدد راتیں گزار سکیں۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی ساعتوں میں جہاں عبادت، شب بیداری اور ذکر و افکار کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، وہاں اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور عہد کیا جائے کہ آئندہ برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس شان سے عبادت کرنے والے شخص کے لیے یہ رات مجدہ مغفرت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب قدر کی برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو ذکر کی ہیں، جو تسبیحات ہم نے پڑھی ہیں، وہ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔